अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद के सियासी गलियारों में इन दिनों हिसाब किताब सिर्फ मालियाती बजट का नहीं बल्कि इक़्तिदार की निपी तुली तकसीम का भी हो रहा है। 12 जून को पेश होने वाला वफाकी बजट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बजट की असल बसात पार्लियामेंट से बाहर सियासी मसलतों के बंद कमरों में बिछाई जा रही है। मईशत को IMF के सख्त तरीन नुस्खे के मुताबिक चलाना मुस्लिम लीग नून की मजबूरी है, जहां नए टैक्सों का एक ऐसा बोझ एक्सपेक्टेड है जिसका बज़ाहिर कोई सियासी दफा मुमकिन नहीं। ऐसे भी हुकूमत की अहम तरीन हलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम तर मामलात का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। यही वजह है कि बजट की पेशी में ताख़ीर भी हुई और दबाव भी बढ़ा। पीपल्स पार्टी का पत्ता बड़ा साफ था, वो NFC अवार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ढांचे पर किसी किस्म का कोई समझौता करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि ये उनका बुनियादी सियासी बयानिया है। लेकिन वफाक की मालियाती जेब खाली है। चुनाचे पसे पर्दा एक ऐसा मुतबादिल फार्मूला तय पाया है जहां बरह रास्त सूबाई हिस्से को छेड़े बगैर बिल वास्ता इक़दामात और अखराजात की रीअलाइनमेंट के जरिए सूबे लगभग 10 खरब रुपए से ज़ायद के माली वसाइल वफाक को लुटाएंगे। ये माशी समझौता तो हो गया, लेकिन सवाल यह है कि इसकी सियासी कीमत क्या तय पाई। सियासी मुबस्सरीन कहते हैं कि सियासत में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। इस्लामाबाद में बजट को बिला रुकावट पास कराने और मुमकिन तौर पर आइंदा एक्सपेक्टेड 28वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मुकम्मल एतमाद हासिल करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का सियासी मैदान इस्तेमाल किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबी नताइज के फौरी बाद जिस तरह इस्लामाबाद में वफाक और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मुतहरिक हुई, उसने कई इशारे दे दी है। दोनों जमातों में इत्तफाक हो चुका है कि वहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी और मुस्लिम लीग नून शायद हुकूमत साजी में हमायत तो करे, लेकिन वजारतें ना लेकर अपोजिशन बनने का तासुर कायम रखे। अफवाहें और सियासी पंडित तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये डील सिर्फ गिलगित तक महदूद नहीं, बल्कि आगे चलकर आज़ाद कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल का नक्शा भी इसी मफाहमत के तहत तय पा सकता है। यानी मरकज में माशी बका के बदले खित्तों में सियासी जमीन का सौदा। लेकिन इस बज़ाहिर हमवार नजर आने वाले बसात को चैलेंज कहां से मिल रहा है? चैलेंज आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन के कैंप से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज को यकसर मुस्तरद करते हुए उसे मैंडेट की चोरी करार दिया है। बैरिस्टर गोहर का दावा है कि जोड़ तोड़ के बाद असल अक्सरियत PTI की थी, जिसे तस्लीम नहीं किया जा रहा। दिलचस्प बात यह है कि इस सियासी मंजरनामे ने पुराने हरीफों को फिर से करीब कर दिया है। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी और मौलाना फजल रहमान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस महज एक मुलाकात नहीं, बल्कि मरकज और पंजाब की पॉलिसियों के खिलाफ एक नए इत्तेहाद का पेश खैमा है। मौलाना फजल रहमान जहां जनूबी इस्लाम में हुकूमती रिट के खात्मे और फाटा के अधूरे इंजमाम पर बरहम है, वहीं वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के हमरा पंजाब की तरफ से गंदम की तरसील पर पाबंदी और NFC में सूबाई हिस्से की मुबैना गैर आइनी तकसीम पर मुश्तरका आवाज़ उठा रहे हैं। PTI और JUI का ये बढ़ता हुआ तालमेल और दूसरी तरफ बजट से ऐन कबल तहरीक इंसाफ की जानिब से सूबाई हकूक़ के नाम पर पार्लियामेंट पर धरने की कॉल वफाक के लिए एक नया दर्द सर बनने जा रही है। अलबत्ता आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी कौमी इक़्तिसादी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म हाउस ज़रूर आए हैं। इस शिरकत को उन्होंने इमरान खान से मुलाकात से मशरूत भी किया था। एक तरफ बानी PTI से 34 हफ्तों से मुलाकातों की बंदिश पर अपोजिशन का एहतजाज है और दूसरी तरफ मुल्की कर्जों का 81,000 अरब रुपए की तारीखी बुलंद तरीन सतह को छू जाना। बैरूनी तरसीलात ज़र में मई के दौरान 4 अरब 25 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड इजाफा अगरचे हुकूमत के लिए एक आर्जी ऑक्सीजन है, लेकिन IMF के टैक्स अहदाफ का पहाड़ सामने खड़ा है। क्या बजट 2026 किसी तौर भी अवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगा? क्या गिलगित और कश्मीर की सियासी कुर्बानी देकर नून लीग मरकज में बजट बचा पाएगी? JUI और PTI का ये नया तालमेल हुकूमत के लिए कितना बड़ा सियासी धचका साबित होगा? इन मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद हैं रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज हमदुल्ला साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। हाफिज साहब,
गिलगित इंतखाबात से शुरू करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज को JUI और PTI दोनों ने मुस्तरद किया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ, जबकि आपके सरबराह मौलाना फजल रहमान भी इलेक्शन को कबूल नहीं कर रहे। आपके पास धांधली के क्या ठोस शवाहिद हैं जो आप लोग फिर से फॉर्म 47 का बयानिया बना रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है, क्या हम ये चाहते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हुए 7 जून को, ये 8 फरवरी 2024 का रिप्ले है। 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में, वही कुछ किया गया वह उसी मंसूबे के तहत, मंसूबा भी वही है और किरदार भी वही है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के बजाय गिलगित है। तो लिहाजा हमारी मकामी जो क़ियादत है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, वो आज भी रोडों पर बैठे हैं। तो जब उन्होंने धांधली का शोर मचाया है तो उसमें कोई हकीकत है, और जब उसी की रोशनी में मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन को मुस्तरद किया गया और उसको फार्म 47 का इलेक्शन करार दिया। जहाँ तक आप ठोस शवाहिद की बात करते हैं, ठोस शवाहिद जब जनरल इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के हुए, इधर ठोस शवाहिद कहाँ? मेरे ख्याल में किस इदारे से हम ठोस शवाहिद की बुनियाद पर बात करें? जब इदारों पर एतमाद नहीं है, सिस्टम पर एतमाद नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है, अदालतों पर एतमाद नहीं है, तो फिर हम किसके पास जाएं? तो लिहाजा हमने इलेक्शन को मुस्तरद किया है। इस इलेक्शन को जमीयत उलमा इस्लाम तस्लीम नहीं करती। सही सर, आज आप लोग PTI के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि गिलगित में धांधली हुई है, हालांकि माजी में आप खैबर पख्तूनख्वा में PTI पर भी यही इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम का मैंडेट चोरी हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। तो क्या आज आप लोग इस बात से पीछे हट गए, मानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत जायज़ है? देखिए, हम तो समझते हैं कि सिस्टम, यानी आप खुद देखिए कि सियासी आदमी इस्तेहकाम कहाँ से शुरू हुआ पाकिस्तान में। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से शुरू हुआ जी। तो जब ये सियासी इस्तेहकाम की वजह से आपके मुल्क में और हमारे मुल्क में माशी आदमी इस्तेहकाम भी है, आपकी मईशत ज़बूहाली का शिकार है, सिक्योरिटी बहरान भी है, और बाहर से कोई सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया करने के लिए तैयार ही नहीं है। जहाँ तक आपकी सवाल की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी राय अब क्या है, पहले तो जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ और राय ये थी कि पूरे मुल्क में धांधली हुई और पूरे मुल्क के इलेक्शन को 8 फरवरी के इलेक्शन को हमने चैलेंज किया था, मुस्तरद किया था। तो आज भी खैबर पख्तूनख्वा की मैंडेट हो या पंजाब की हो या सिंध की हो या बलूचिस्तान की, पूरे मुल्क के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वही है जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो मौक़िफ़ था, आज भी वही मौक़िफ़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान में PTI का मौक़िफ़ वो है जो मेरा मौक़िफ़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोडों पर भी एक साथ होंगे। इसका मतलब ये नहीं है। कामन मौक़िफ़, मुश्तरका मौक़िफ़, मुश्तरका नुकात एक पार्टी की दूसरे पार्टी की एक हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोडों पर भी एक हैं। तो सर, दोनों का अगर मौक़िफ़ सेम है, दोनों ही कहते हैं कि रिग्ड हुए इलेक्शंस, अब वाले भी और पहले वाले भी, तो जब मौक़िफ़ सेम हो तो फिर इकट्ठे सड़कों पर क्यों नहीं आ सकते? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में आपको बखूबी मालूम है कि जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान 11 साल एक तलखी मौजूद है, एक दूरी है, और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद कोशिश हुई, बार बार PTI की तरफ से राबिते हुए, हम बहुत करीब आए, लेकिन हम एक ना हो सके। क्यों ना हो सके? उनकी असबाब और अवामिल बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए दूसरी बात यह है, बुनियादी लेकिन सर मुल्क की मफाद के लिए अगर मैं अर्ज कर लूँ, PTI की जो असल अथॉरिटी है वो जेल में है। लिहाजा जहाँ इख्तियार है जिसके पास है वो जेल में है, और जो बाहर लोग हैं वो खुद एक पेज पर नहीं है, उसके पास वो इख्तियार नहीं है जो जेल के मकीन के पास जो इख्तियार है। तो इसका बुनियादी वजह यह है कि हम एक प्लेटफार्म पर नहीं हो सकते।
صحیح سر، 12 جون کو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور اطلاعات ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں 10 کھرب روپے صوبوں سے وفاق کو منتقل کرنے کا فارمولہ کوئی طے پایا ہے۔ جے یو آئی اس بجٹ کو آئی ایم ایف کا بجٹ کہے گی یا نون لیگ کی سیاسی بقا کا نسخہ؟ دیکھیں میں عرض کر لوں، آپ کو اندازہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ 1 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا، پھر ہوا کہ 5 جون کو، پھر کہا کہ نہیں 7 8 کو، پھر 9 10 ابھی 12 تک پہنچ گئے۔ اس دورانیے میں آئی ایم ایف کا ایک وفد بھی یہاں تھا، اس کے ساتھ بھی باتیں شروع تھی، کیونکہ ہمارے بجٹ میں اصل کردار مسلم لیگ کا نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کا کوئی کردار ہے، نہ کولیشن حکومت میں شامل پارٹیوں کا کوئی کردار ہے، نہ وفاقی حکومت کا بجٹ بنانے میں کوئی کردار ہے۔ بجٹ بنانے میں اصل کردار آئی ایم ایف کا ہے، تو جب آئی ایم ایف کا ہے تو اس بجٹ کو ہم برملا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بجٹ نہیں ہے، یہ پارٹیوں کا، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور حکومت کا بنایا ہوا بجٹ نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کے شرائط پر مبنی بجٹ ہے۔ تو لہٰذا اس بجٹ کو ہم آئی ایم ایف کی بجٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، یہی 2 بڑی پارٹیاں بیٹھ کر 10 کروڑ یا 12 کروڑ روپے مختص کیے جاتے ہیں، کس مد میں اور شبوں سے لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ عوام کے مفاد کے لیے، قوم کی مفاد کے لیے، سیکورٹی بحران کے لیے، معاشی زب و حالی کو بہتر بنانے کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے؟ یہ تو جب بجٹ سامنے آئے گی پھر ہم دیکھتے ہیں، لیکن بعد نظر میں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ بجٹ ان حکومتی پارٹیوں کا بنایا ہوا بجٹ نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ صحیح، لیکن سر افواہیں ایک اور بھی گرم ہے کہ پیپلز پارٹی کو مرکز میں بجٹ پاس کرانے اور ایکسپیکٹڈ 28ویں آئینی ترمیم میں ساتھ دینے کے بدلے گلگت بلتستان کی حکومت تحفے میں دی گئی ہے، کیونکہ یہی بات حافظ نعیم الرحمان نے بھی کی تھی، اور پھر آگے آزاد کشمیر بھی شاید دیا جائے گا کہ ادھر بھی شاید پیپلز پارٹی کو نوازا جائے۔ کیا جے یو آئی اس ڈیل کو، اگر ایسی کوئی ڈیل ہوئی ہے تو اس کو پارلیمنٹ کے اندر یا سڑکوں پر روکنے کی سخت رکھتی ہے؟ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا پارلیمنٹ میں اتنا بڑا حجم نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کی ہے یا پی پی کی ہے یا پی ایم ایل این کی ہے، لیکن اپنی حجم کو، اپنی استطاعت اور صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پارلیمنٹ میں اس ڈیل کے خلاف، جو مبینہ ڈیل ہے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی آواز اٹھائیں گے۔ سیاسی اور جمہوری انداز میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس ڈیل کے خلاف، جو عوام کے مفاد میں نہیں ہے، 2 پارٹیوں کے مفاد میں ہے یا طاقتور مراکز کے مفاد میں ہے، ہم ہر اس ڈیل کی مخالفت کریں گے جو ملک اور عوام کے مفاد میں نہ ہو، شخصیات کے مفاد میں ہو یا چند پارٹیوں کے مفاد میں ہو۔ سر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں آپ لوگوں پر کہ آپ ہر کام سے قبل کھل کر اپوزیشن تو کرتے ہیں، لیکن پھر بعد میں حکومت کے ساتھ مل کر مذاکرات کر کے آپ عین وقت میں ووٹ بھی دے دیتے ہیں۔ نہیں، میرے خیال میں یہ تاثر غلط ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ، آپ خود اندازہ لگائیے، 25-18 کا الیکشن کو بھی ہم نے داندھی زدہ الیکشن کہا، بلکہ سلیکشن کہا۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کو ہم نے آکشن کہا، آج بھی ہم اسی موقع پر قائم ہیں۔ 2 بڑی پارٹیاں پی ایم ایل این پی پی 25-18 کا الیکشن کو تو وہ داندھی زدہ کہتے رہے، ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں تھے، مولانا صاحب کی سربراہی میں، اسی قسم کی داندلی ہوئی، پارم 45 کے بجائے 47 جاری ہوا، ادھر آر ٹی ایس بیٹھ گیا 25-18 میں، لہٰذا 25-18 کو انہی پارٹیوں نے داندھی زدہ الیکشن کہا۔ آج جو داندھی ہوئی، اس الیکشن کے نتیجے میں وہ اقتدار میں گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد اور ہدف ان کا اقتدار کا حصول ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں، اپنے موقع پر قائم۔ 25-18 کو بھی سلیکشن کہا اور 8 فروری 2024 کے الیکشن کو بھی آکشن کہا، دونوں کو ہم مسترد کر چکے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ حافظ حمد اللہ، سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام موجود تھے۔ ناظرین، وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب۔ سر، آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ میں۔ ڈاکٹر صاحب، بجٹ سر پر ہے اور اسٹیٹ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کے قرضے 81,930 ارب روپے کی تاریخی اور خوفناک سطح پر پہنچ چکے ہیں، اور صرف اپریل 2026 کے 1 مہینے میں 1406 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ جب ملک کا 2/3 بجٹ صرف سود کی ادائیگی میں چلا جائے تو کیا یہ ملک ٹیکنیکل طور پر دیوالیہ پن کی طرف نہیں بڑھ رہا؟
اس بجٹ میں قرضوں کو ری اسٹرکچر کرنے کا کوئی پلان نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ایک بہت ہی خطرناک موضوع چھوڑ دیا ہے، لیکن بہرحال پاکستان ایک جوہری قوت ہے تو میں ڈیفالٹ کی یا دیوالیہ کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن ہم ایک خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ جو قرضے لیے گئے ہیں بے تحاشا، چند برسوں میں دگنے ہو گئے ہیں، یہ اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ بنیادی سوال یہ ہے یہ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ امپورٹس جو آپ کی ہیں امپورٹس وہ دگنی ہو آپ کی ایکسپورٹ سے، تو آخر پیسہ تو کہیں سے چاہیے ہوگا. تو امپورٹس آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے طاقتور طبقوں کو نوازنا ہے. دوسری طرف ہم ٹیکسوں کی چوری ہونے دے رہے ہیں، طاقتور طبقوں سے ٹیکس نہیں لیتے تو ہماری ٹیکسوں کی وصولی کم ہوتی ہے جی. اور طاقتور طبقوں کو برات بھی بے تحاشا دیتے ہیں، عوام پر بوجھ ڈالتے ہیں ٹیکسوں کا. اس کے بعد جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز، پیٹرولیم لیوی بڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد تعلیم کا بجٹ، صحت کا بجٹ، اس کے باوجود بجٹ خسارہ ہوتا ہے. اس بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ قرضے لیتے ہیں. تو یہ جو قرضے ہیں یہ عوام کے لیے نہیں لیے گئے ہیں، نہ معیشت کی بہتری کے لیے، بلکہ جو ٹیکسوں کی چوری اور شانہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے. نمبر ایک تو یہ. مگر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی قرضے تو آپ جب تک دہشت گردی کی جنگ چل رہی ہے، امریکہ جو ہے وہ ہمیں ڈیفالٹ نہیں کرنے دے گا اور کچھ نہ کچھ وہ ہمیں پیسے دلواتا رہے گا. لیکن جو آگے چل کے خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ملکی قرضے ہیں جو حکومت نے ملک کے اندر لے لیے ہیں، جس کا ذکر آپ نے کیا، اس پر جو سود ہے، کیونکہ بیرونی قرضوں پر سود اتنا زیادہ نہیں ہے، ملکی قرضوں پر جو سود ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. یعنی آپ قومی بچت اسکیموں میں جو پیسہ لگاتے ہیں، بانڈس میں لگاتے ہیں، وہ جو سود ہے یا منافع جسے کہتے ہیں، وہ بھی نئے قرضے لے کے دیا جاتا ہے. تو اگر کسی وقت IMF نے یہ دباؤ ڈال دیا کہ بھائی بیرونی قرضے تو آپ ریشیڈول کراتے ہی رہتے ہیں، آپ ان ملکی قرضوں کو بھی ریشیڈول کرا دیں، تو یہ تو آگ سے کھیلنا ہوگا نا، اس لیے کہ اس کے تباہ کن اثرات ہوں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو سنجیدگی سے لیا جائے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بجٹ کے وقت پر آپ نے پہلا سوال ہی وہ اٹھا دیا جس سے پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کے جوہری پروگرام کو، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو، 25 کروڑ عوام کو ڈائریکٹ خطرات لاحق ہیں. ہمیں یہ سنجیدگی ہوگا کہ طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے آگ سے کھیلنے کا یہ جو تماشا ہے اس کو فوری طور پر بند کریں. ایگزیکٹلی، کیونکہ سر ان سب چیزوں سے عوام کو تو ڈائریکٹ خطرات لاحق ہیں، لیکن حکومت کو شاید ریئلائزیشن نہیں ہے، اسی لیے ان کی شاخرچیاں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں، بلکہ وہ مزید بڑھ ہی رہی ہیں. اور سر دوسرا کہا جا رہا ہے کہ IMF نے صوبوں سے سیلز ٹیکس آن سروسز اور زرعی انکم ٹیکس کے ذریعے اضافی 430 ارب روپے جمع کرنے کا عہد لیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں صوبے کبھی بھی زرعی انکم ٹیکس مؤثر طریقے سے جمع نہیں کر پائے. آپ کے خیال میں کیا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت یا نون لیگ کی پنجاب حکومت بڑے جگیداروں پر ٹیکس لگا پائے گی، یا پھر ہمیشہ کی طرح بس سیلریڈ طبقہ ہی دیتا رہے گا وہ ٹیکسز اور بوجھ اٹھاتا رہے گا؟ محترمہ، آپ نے پھر ایک اہم نقطہ اٹھا دیا، مگر ساتھ میں آپ خیبر پختونخوا بھی لے لیں، وہ بھی ہمارا بڑا صوبہ ہے اور وہاں پر بھی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ٹوبیکو اور دوسری چیزیں، زرعی شعبہ وہاں بھی ہے. اور تحریک انصاف کے منشور میں تو خاص طور سے یہ ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے بشمول زرعی آمدنی. یہی بات پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی ہے اور یہی بات مسلم لیگ نون کے منشور میں بھی ہے. میں نے شروع میں آپ کے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگاتے، طاقتور طبقوں کو پھر بھی برات دیتے رہتے ہیں، اور IMF قطعی سنجیدہ نہیں ہے کہ پاکستان زرعی شعبے سے انکم ٹیکس لے، یہ ڈرامہ ہے ان کا. اس لیے کہ وہ تو اپنا ریکارڈ صحیح کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی پتہ ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ ایک حکومت نے تو IMF کو خط لکھ دیا تھا کہ جناب ہم کبھی بھی زرعی انکم ٹیکس نہیں لگائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت زرعی ٹیکس مؤثر طور پر لگانے کی کوشش کرے گی، صوبائی اسمبلی کے ممبران اس حکومت کو گرا دیں گے کیونکہ اس میں ان کی اکثریت ہے. اسی طرح سے وفاق میں جو حکومت یہ کوشش کرے گی کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگایا جائے، یعنی جو آدمی زیادہ کماتا ہے اس سے زیادہ ٹیکس لیں، جو زیادہ کم کماتا ہے اس سے کم ٹیکس لیں. لیکن جو حکومت یہ کوشش کرے گی اس کو پتہ ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دی ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، FBR ہے، اسٹیٹ بینک ہے، SCCP ہے، بینکس ہیں، اسلامی بینکس ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، اعلیٰ عدلیہ ہے، ان سب کا IMF کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ ہے. یہ کبھی نہیں ہونے والا، جس کی وجہ سے ہماری مشکلات اتنی خطرناک بڑی ہیں کہ آج صورتحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کہ جو آدمی فٹ پاتھ پر پیدا ہوتا ہے
جی اور وہیں وہ رخصت ہو جاتا ہے اس دنیا سے. وہ دوائی خریدتا ہے یا کھانے پینے کی اشیاء خریدتا ہے, وہ تو انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے. لیکن جو اربوں روپے کما رہے ہیں وہ نہیں کرتے. یہ تو ظلم کا نظام ہے. یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا کہ آپ بھوکے ننگے سے فٹ پاتھ پہ رہنے والے سے کچھ لیں ہاں اور ٹیکس لے رہے ہیں اور طاقتور طبقوں کو اربوں روپے کمانے دیں. مسئلہ صرف اربوں کا, صرف ایگریکلچر کا نہیں ہے, اس میں آپ پراپرٹی پہ بھی لے لیجیے کہ جی 20 بالکل کروڑ کی پراپرٹی 2 کروڑ میں رجسٹر ہوتی ہے حکومت کے مطابق, تو پھر کیسے ٹیکس آئے گا آپ کے پاس؟ بالکل صحیح. اچھا سر, این ایف سی کی بات ہو رہی تھی لیکن خیر وہ تو اب نہیں ہوا, تو لیکن اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پس پردہ یہ مفاہمت ضرور ہوئی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو باضابطہ طور پر چھیڑے بغیر صوبے 10 کھرب روپے سے زائد کے وسائل بالواسطہ طور پر وفاق کو لٹائیں گے, جبکہ آئی ایم ایف دستاویزات کے مطابق صوبوں کو جی ڈی پی کے 104% کے برابر یعنی تقریباً آپ کہہ لیں 20 کھرب روپے کا کیش سرپلس وفاق کو دینا ہے. آپ اس بالواسطہ ایڈجسٹمنٹ میکنزم کو معاشی طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ این ایف سی کی روح کو مسخ کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ 100% آپ کی بات درست ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ایوارڈ آیا, این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم, یہ دونوں ساتھ آئے تھے. یہ ترمیم آ چکی ہے, اس کو نہیں آپ چھیڑ سکتے. اگر آپ چھیڑیں گے تو پھر پاکستان کو خطرات ہیں, اس لیے کہ اگر صوبے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا, اگر خدا نخواستہ صوبوں کو کمزور کیا تو پاکستان کمزور ہوگا. جس دن یہ این ایف سی ایوارڈ آیا تھا پاکستان میں سب نے جشن منایا تھا کہ جی 2010 میں 5 سال کے لیے کہ بڑا زبردست کارنامہ ہو گیا, بڑا زبردست. میں اسی دن اتفاق سے پاکستان ٹیلی ویژن پہ بیٹھا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ غلط ہے, اس پر عمل نہیں ہوگا. وہی ہوا, اسی لیے یہ غلط تھا, اس لیے اس کو 15 سال چلایا, 5 سال کے تھا. جو آپ نے نقطہ اٹھایا اتنا اہم اس لیے ہے کہ دیکھیں صوبے یہ شکایت کرتے رہے ہیں کہ جناب ہمیں وفاق کیونکہ ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف حاصل نہیں کرتا تو ان کا جو 57% ٹیکس ہے اس میں کٹوتی ہو جاتی ہے. لیکن 2010 سے آج تک ہر سال چاروں صوبوں نے, اس میں کوئی کہ نہیں, چاروں صوبوں نے شکایت بھی کی کہ جناب ہمیں پورا حصہ نہیں مل رہا, اور ہر سال کچھ فاضل بجٹ بھی دیا, یعنی وہ جو پیسہ ملا تھا اس کو خرچ نہیں کیا تاکہ حکومت کا بجٹ خسارہ کم ہو. یہ گٹھ جوڑ ہے وفاق میں اور صوبوں میں کہ جی آپ ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس نہ لیں, شانہ اخراجات کریں. صوبے ایگریکلچر پراپرٹی پہ نہ لیں, شانہ اخراجات کریں. اس سے کا نقصان کو پورا کرنے کے لیے ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کریں, تعلیم کا بجٹ کم کریں, صحت کا بجٹ کم کریں اور ساتھ میں فاضل بجٹ دے دیں. یہ غیر آئینی ہے, یہ آئین کے خلاف ہے, اور آئی ایم ایف اس میں برابر کا شریک ہے. یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے, اور چاروں صوبے, چاروں پارٹیاں, تینوں بڑی پارٹیاں سب اس میں ملوث ہیں. فوجی حکومت کے دور میں بھی یہی ہوا. فاضل دینا جو ہے یہ آئین کے خلاف ہے. صوبوں کو صوبوں کا حق دیں, اس لیے کہ وہ فاضل کہاں سے دے رہے ہیں؟ وہ فاضل دے رہے ہیں تعلیم کا بجٹ کم کر کے. آج اگر مجھے یہ پتا ہے کہ جو عالمی رینکنگ میں یہ آیا ہے کہ دنیا کے 10 ملک جہاں بھوک کی صورتحال سنگین ہے, اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی زرعی شعبہ ہے, جہاں زکوٰۃ کا نظام ہے, وہ 10 بھوک کے شعبہ جو ہے بڑے بھوک میں, وہ جہاں بھوک زیادہ ہے ان میں ہیں. تو یہ ہم تماشا کر کیوں رہے ہیں؟ اب یہ کریں گے تو اقتصادی دہشت گردی کریں گے. اسی لیے ہم دہشت گردی کی جنگ نہیں جیت رہے کہ جو قربانیاں افواج پاکستان نے دی, پولیس نے دی, عوام میں دی, 2004 سے اب تک وہ جنگ ہم جیتے نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو دل و دماغ دیچنے کے بجائے وفاق نے اور صوبائی حکومتوں نے عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کی ہے. ڈاکٹر صاحب, ٹیکسٹائل اور دیگر بڑی صنعتوں سے بھی تو مسلسل یہی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ سینکڑوں میلے اور کارخانے یا تو جزوی طور پر بند ہو چکے ہیں یا اپنی استعداد سے بہت کم پر کام کر رہے ہیں. حکومت ایک طرف انڈسٹری پر, مینوفیکچرنگ سٹیج پر نئے ٹیکس لگا رہی ہے اور دوسری طرف تاجروں کے لیے تاجر دو سکیم جیسی ریٹیل اصلاحات اب تک ناکام نظر آتی ہیں. کیا اس بجٹ میں ہم امید کریں کہ انڈسٹری کے فروغ کے لیے کوئی اصلاحات ہوں گی؟ دیکھیے امید کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, جو چاہے آپ امید کر لیں, لیکن ہوگا نہیں. میں اس کی وجہ آپ کو پورا بتا دوں, یہ تماشا ہو رہا ہے جو کچھ ہے. یہ ٹیکسٹائل والوں نے بھی جتنا فائدہ اٹھایا ہے اس لیے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پچھلے 2.5 برسوں میں آپ کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں 12,200 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یار یہ سب جھگڑے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم جا کے کوئی نہیں اسٹاک ایکسچینج میں کام کریں. مگر میں آپ کو ایک اور ثبوت دینے والا ہوں, چونکہ آپ نے نقطہ بڑا اہم اٹھایا ہے. دیکھیے اس وقت پاکستانی جو بینکس ہیں
دیکھیے میں نے اس بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پاکستان میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں بہت سینئر پوزیشنز پہ کام کیا ہے. پاکستان میں بھی آئی ایم ون آف دی موسٹ سینئر بینکر ان دس کنٹری. مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان میں بینکوں نے جو نجکاری کر دی تھی تو انہوں نے 39,000 ارب کے حکومت کو سرمایہ کاری کر دی ہے. 39,000 بلین روپیز سرمایہ کاری کر دی تاکہ بجٹ خسارہ کم ہو. لیکن صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے، برآمدات کے لیے، مائکرو فائنانس کے لیے 14,000 ارب کے قرضے دیے. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک ملک آپ بتا دیں کہ جنہوں کیا کیا کبھی صنعت کاروں نے، تاجروں نے، فیڈریشن آف پاکستان نے یہ مطالبہ کیا کہ کمرشل بینکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اپنا منافع کمائیں اور صنعتوں کو قرضہ دینے کے بجائے حکومت کو قرضہ دیں تاکہ بجٹ خسارہ پورا ہو جائے. یہ 39,000 اور 14,000 کی جو میں نے فگر دی ہے یہ حکومت کی ہے اور پوری دنیا میں کوئی ایک مثال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ سادے تاجر صنعت کار بھی پراپرٹی کے چکر میں پھنس گئے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے چکر میں پھنس گئے. اور ایک اور تماشا جو ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ پر آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ 10 مہینے آپ دیکھ لیں، جو 10 مہینے گزرے ہیں جی، اس میں پاکستان کی برآمدات جو ہے ٹوٹل 32 ارب ڈالر رہی ہیں اور پاکستان کی ریمیٹنسز 34 ارب ڈالر رہی ہیں. کون سا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ترسیلات زیادہ ہوں؟ دنیا میں پاکستان کا آج نمبر ریمیٹنسز میں نمبر 7 ہے اور برآمدات میں ہے 69 اور ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے. تو ترسیلات کیوں زیادہ ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے جو 57 ارب ڈالر کی امپورٹس کی بے تحاشا امپورٹس مافیا کو نوازنے کے لیے، اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے تھا. پھر جو چوری کا پیسہ ہے وہ پاکستان سے باہر جاتا ہے، بالکل پاکستان سے باہر آ کے ترسیلات کے ذریعے واپس آتا ہے. بالکل، دس از سو انفارچونیٹ اور ہمیں اپنی پالیسیز میں ریفارمز لانے کی بڑی اشد ضرورت ہے. شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ کہاں کہاں ہماری پالیسیز میں پرابلمز ہیں جن کو ہمیں فکس کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین، سیگمنٹ کی ابتدا ایک افسوسناک خبر کے ساتھ کریں گے. آزاد کشمیر کے علاقے مظفر آباد کے قریب پاک فوج کا ایک MI-17 ہیلی کاپٹر اڑان بھرتے ہی فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا. ISPR کے مطابق اس حادثے میں ہیلی کاپٹر میں سوار تمام فوجی جوان اور عملہ جامع شہادت نوش کر چکے ہیں. جائے حادثہ پر ریسکیو آپریشن فوری شروع کیا گیا ہے اور پاک فوج نے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دی ہے. وہیں دوسری طرف ہماری فضائی حدود کے رکھوالوں نے دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا ہے. پاک افغان سرحدی علاقوں میں پاک فضائیہ نے انٹیلیجنس معلومات پر مبنی ایک انتہائی کامیاب اور بڑی کارروائی کی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کے مطابق اس ٹارگٹڈ آپریشن میں فتنۃ الخوارج کے 26 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں. یہ کارروائی کوئی معمولی کارروائی نہیں تھی. اس آپریشن میں شمالی وزیرستان، بنو اور موسیٰ درہ میں ہونے والے حالیہ حملوں کے ماسٹر مائنڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے. خوارج کے اہم کمانڈرز علیم خان خوشحالی اور اختر محمد جانی خیل کے ٹھکانے اور تربیتی مراکز زمین بوز کر دیے گئے ہیں اور ان کے 4 اہم ترین اسلحہ ڈپو ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں. وزیر اطلاعات نے بڑا واضح کیا ہے کہ ان دہشت گردوں کو براہ راست بھارتی سرپرستی اور غیر ملکی فنڈنگ حاصل تھی، لیکن حکومت اور ہماری مسلح افواج ویژن عزم استحکام کے تحت اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے. اس سب کے ساتھ امریکہ ایران کشیدگی میں دوبارہ اضافہ ہو گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز کے اوپر گشت کرنے والا امریکی فوج کا انتہائی جدید اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے. اگرچہ امریکی سینٹرل کمانڈر نے جدید ترین سمندری ڈرونز کی مدد سے دونوں پائلٹس کو عمان کے ساحل سے بحفاظت ریسکیو کر لیا ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس حملے کا لازمی جواب دے گا. دوسری طرف ایران نے اس حملے کی تردید کرتے ہوئے اسے غیر ارادی حادثہ یا ڈرون کا ٹکراؤ قرار دیا ہے اور ایرانی عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کوئی فضائی کارروائی نہیں کی. لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ امریکہ کے ایران پر حملوں کے بعد ایران نے خطے میں امریکی جارحیت کے جواب میں بحرین اور اردن میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر قدر، اماد اور خیبر شکن میزائلوں سے ہولناک حملے کیے. اس جنگی ماحول کے بیچ ایک حیران کن سیاسی موڑ بھی دیکھنے کو ملا. امریکی نائب صدر JD وینس نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 سے 3 دن میں ایک ایسا تاریخی معاہدہ ممکن ہے جو اوباما دور کے 2015 کے معاہدے سے بھی بہتر ہوگا. اور انہوں نے ایک واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ چاہے اسرائیل اسے پسند کرے
یا نہ کرے، یہ معاہدہ امریکی عوام کی کامیابی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ خطے پر دوبارہ فضائی حملوں کے سائے میں کیسے معاہدہ طے پائے گا؟ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری ہیں تو ایران کیسے کی میز پر بیٹھے گا؟ پاکستان میں فتنۃ الخوارج کو نشانہ بنانا، کیا پاکستان بڑا عسکری آپریشن کرنے جا رہا ہے؟ ان موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے دفاعی تجزیہ کار سربراہان جوانان پاکستان تحریک کے اور عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ میں۔ پہلے ہم بات کریں گے پاک فضائیہ نے حالیہ کارروائی میں علیم خان خوشحالی اور اختر محمد جانی خیل جیسے ہائی پروفائل کمانڈرز کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا یہ جو نیا فیز شروع ہوا ہے، عسکری لحاظ سے یہ فتنۃ الخوارج کے کمانڈر اینڈ کنٹرول سسٹم کو کتنا بڑا دھچکا ہے اور کیا یہ وسیع ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا پاکستان کو دو صورتوں کے اندر حق حاصل ہے۔ پہلا ہے پری ایمپٹیو اسٹرائک ڈاکٹرن، جو کہ دنیا کے اندر انٹروڈیوس کرائی گئی اور اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اس کا استعمال کیا گیا۔ دوسرا ہے پاکستان کے پاس آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق اگر کوئی ملک آپ پر حملہ آور ہو تو آپ جوابی کارروائی کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں، اور پاکستان پہ جب رمضان شریف کے اندر یہ کارروائی کی گئی، ہماری تقریباً 16 پوسٹوں کے اوپر ایک وقت میں حملہ کیا گیا افغانستان کی جانب سے، تو پاکستان نے اس وقت سے یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھا ہوا ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ عید کے اوپر ہم نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر یہ آپریشنز بند کیے تھے، لیکن اس کے بعد سے پھر یہ گاہے بگاہے جاری رہتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ افغانستان حکومت کو ہم ثبوت شواہد فراہم کرتے کرتے اب تھک چکے ہیں، اور ہم ان کو ابھی بھی یہ فراہم کرتے ہیں، لیکن تقریباً 1200 کے قریب ان کو ڈیمارش پیش کیے گئے، 1200 کے قریب ISI کے میمو لکھے گئے ان کی حکومت کو، اور اسی طریقے سے بارڈر فلیگ میٹنگز کنڈکٹ کی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم نے دفتر خارجہ کے ذریعے بے تحاشا پیغام رسانیاں کی گئیں۔ لیکن افغانستان حکومت جو ہے ہر بار لہت و لال سے کام لیتی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تحریک طالبان پاکستان اور اس طرح سے دیگر جو جماعتیں وہاں ISKP بیٹھی ہے، داعش بیٹھی ہے، اور ETIM بیٹھی ہے، اسی طریقے سے جماعت الاحرار بیٹھی بھی ہے، BLA اور مجید بریگیڈ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام دہشت گرد تنظیمیں جن کو بھارت مکمل طور پر فنڈ فراہم کر رہا ہے، اور اسلحہ جو ہے وہ افغان حکومت فراہم کر رہی ہے، وہ اسلحہ جو امریکہ یہاں $7.1 بلین کا افغانستان سے انخلا کے وقت چھوڑ گیا تھا، جو کہ افغان طالبان کی کسٹڈی میں ہے۔ اب اس سب کے باوجود پاکستان نے جب شواہد ثبوت دیتے ہیں اور افغان حکومت ان کے خلاف آپریشن کرنے میں قاصر ہوتی ہے، تو پاکستان نے ان کو یہ بھی کہا کہ آئیے مل کر جوائنٹ آپریشن کر لیتے ہیں۔ جوائنٹ آپریشن کرنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے پاکستان نے پھر فیصلہ کیا کہ پاکستان میں جو ڈرون کے ذریعے اور کوڈکاپٹرز کے ذریعے پاکستان کے اوپر حملے کیے گئے، اس کا جواب جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، اور پھر پاکستان نے الحمدللہ یہ جواب دینا شروع کیا، اور تمام خوارجیوں کے جو ٹھکانے ہیں، ان کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں، ان کے جو اسلحہ ڈیپو ہیں، اور ان کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز ہیں، ان کو مؤثر انداز میں نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے۔ سویلین کیجولٹی کو بالکل اس کے اندر ایک بھی سویلین کیجولٹی نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کی سب سے بڑی ثبوت یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ افغان جو آزاد میڈیا ہے، جو کہ وہاں انٹرنیشنل میڈیا بیٹھا ہوا ہے، ان کو بھی وہاں جب جن دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ پاکستان نشانہ بناتا ہے، ان کے اندر افغان میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے، جو ہمارے بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہا ہے، نہ کہ سول کیجولٹی کا۔ بالکل صحیح۔ سر، امریکہ ایران کی بھی ہم بات کرتے جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز میں امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرایا، جبکہ ایران اسے ایک غیر ارادی حادثہ یا ڈرون ٹکراؤ کہہ رہا ہے۔ ابنائے ہرمز دنیا کی سب سے حساس آئل ٹریڈ لین ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ ایران کی طرف سے امریکہ کی ریڈ لائنز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک جان بوجھ کر کیا گیا اقدام تھا، یا واقعی ایک حادثہ ہی اسے کنسیڈر کیا جائے؟
देखिए मेरा ख्याल है कि ये उसको तो मारा तो गया है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। AH-64 अपाची दुनिया का सबसे डेडलीस्ट हेलीकॉप्टर तस्वर किया जाता है और ये अटैक हेलीकॉप्टर है और ये गनशिप हेलीकॉप्टर है, यानी कि जो मीडियम साइज की गोलियां, मीडियम साइज के जो रॉकेट्स हैं वो इसके ऊपर असर नहीं करते। इसके अंदर बहुत सारे दिफाई मैकेनिज्म जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना कि जी वो पायलट्स जो हैं वो सेफ्टी से हमने लैंड करा लिए हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक मैं इस क्लेम को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हुर्मुज़ के ऊपर जब ये जहाज फ्लाई कर रहा था तो उस टाइम पे जाहिर है हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर होता है, अभी भी एक हेलीकॉप्टर का हमने अफसोसनाक जिक्र किया तो ये तो पत्थर की तरह नीचे गिरता है और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्योंकि पैराशूट नहीं होते इसलिए है और एजेक्शन सीट्स नहीं हुआ करती, इस वजह से ये हेलीकॉप्टर के अंदर जो पायलट्स थे ये माजी के पायलट्स की तरह ना इनकी वीडियो सामने आएगी और ना ही इनकी कोई तस्वीर सामने आएगी। तो ईरान ने जो ये काम अभी किया है इससे वो ये बताना चाहते हैं कि उनके पास अटैक हेलीकॉप्टर और दुनिया के स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर गिराने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन क्योंकि इससे पहले मुख्तलिफ जगहों से ईरान के ऊपर हमले किए गए और ईरान ने रिटेलिएट किया, इसलिए अब उर्दन के ऊपर, कुवैत के ऊपर जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं ईरान ने दोबारा रिटेलिएट किया। मेरे ख्याल में ये मामलात ठंडे करने की जरूरत है। सर भी जेडी वेस्ट जो कह रहे हैं कि मुआहिदा होने वाला है बहुत जल्द, एक तरफ इधर देख रहे हैं कि अटैक्स हो रहे हैं, जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई ऐसा मुआहिदा जो वो कह रहे हैं कि ओबामा के दौर से भी बड़ा बेहतरीन होगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे ख्याल में उनको छोड़ने की आदत हो चुकी है, वो बजाय अब अपने आप को एक मुदब्बर प्रेसिडेंट के तौर पर, एक जिम्मेदार मुल्क के प्रेसिडेंट के तौर पर मेरे ख्याल में अब अपने आप को एक मेरे ख्याल में लाफिंग स्टॉक बना रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मुझे अफसोस होता है, अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के लिए बड़ी खिदमत हैं उस मुल्क की और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन तकरीबन ये जब से जंग शुरू हुई है और उसके बाद जंग का खात्मा हुआ 12 अप्रैल के बाद से तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोई 38 से 39 टाइम्स गालिबन वो ये बात कर चुके हैं कि हम बिल्कुल मुआहदे के करीब हैं। अगर इस किस्म की बात वो रोज रोज करेंगे तो जाहिर है फिर उनका वजन नहीं रहेगा, जो कि नहीं रहा। बहुत शुक्रिया दफाई तजज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद साहब मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के ऊपर में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।